वास्ट एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ लेवल्स पर इन्होंने जाके काम किया है, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, टीचर्स के अंदर भी इवन उन्होंने काम किया है। तो उनकी जो सॉरी सॉरी इस वास्ट एक्सपीरियंस से उनको ये चीज़ ज़रूर हासिल होती है कि वो हमें मल्टीपल लेवल से, मल्टीपल एंगल से चीज़ों को समझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली जो टीम बिल्डिंग और टीम वर्क और जो एक टीम के अंदर रहकर और एक लीडरशिप वाले हायरार्की के अंदर रह के काम करने के लिए जो सलाहियतें रिक्वायर्ड होती हैं, वो उस्मान भी से बेहतर हमें कोई और नहीं बता सकता। इसके साथ साथ उस्मान भाई ने ऑलमोस्ट, मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं याद, लेकिन थाउजेंड्स में इनके लेक्चर्स हैं जो इन्होंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में जाके दिए हैं। जो मतलब मुख्तलिफ, मैंने बताया कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सब में। अ, इस वजह से, और ये उन चंद लोगों में मैं आपसे कहूँगा कि मैं इनसे इतना इम्प्रेस हूँ कि उन चंद लोगों में से ये शुमार होते हैं जो आप इनको वो कहते हैं ना कि बिहाइंड द कर्टन होके काम करने वाले लोग, ये उनमें से उस्मान भी शुमार होते हैं। और इनका बहुत वसी तारुफ है। इसको मैं अगर वो करना शुरू करूँ तो पूरा सेशन ही इस पे चला जाएगा। काफ़ी सारे उनका वो मेहनत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करें। आज का जो सेशन है खसूसी तौर पे मैंने इनसे इस पे बात की थी कि मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम को एक टीम वर्क के तौर पर, टीम के तौर पर जब काम करना होता है, हमारी सोसाइटी में हमारे जो मेंबर्स हैं, इनको इस हवाले से गाइड किया जा सके। क्योंकि ज़ाहिर है कि अब ये पहला पहला एक्सपीरियंस होता है। इंसान खुद तो सीखता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो बंदा पहले से फील्ड में होता है उससे अगर बंदा कुछ चीज़ें सीख ले तो इंसान का जो स्टेप्स उसने मुश्किल से गुजारने होते हैं वो थोड़ा इजीली वो गुजार लेता है। तो ये फ़ायदा हो जाता है। तो जो फाउंडेशन ऑफ एन इफेक्टिव टीम जो है, ये बेसिकली आज हमारा होगा, टॉपिक होगा। और इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें इसमें आ जाएंगी कि एक टीम वर्क किस तरह से होता है, टीम के अंदर कंसल्टेशंस किस तरह से होती हैं, और डिस्कशंस किस तरह से होती हैं। आपने अपने जो साथी होता है उसको लेके किस तरह चलना होता है, विजन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है। तो इन सब चीज़ों को लेके इस हवाले से हम कोशिश करेंगे, कवर करेंगे। अबाउट 40 to 45 मिनट्स का ये सेशन होगा। फिर उसके बाद जिसने क्वेश्चंस करने होंगे क्वेश्चंस भी करें। और लाजमी, जो मैं हर दफ़ा इस बात की के ऊपर एम्फोसाइज करता हूँ कि क्वेश्चंस किया करें। क्योंकि हो सकता है लेक्चर पूरा आपको समझ ना आए, लेकिन जब वो आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको वो सारी बात क्लियर हो जाती है। क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो हाफ ऑफ नॉलेज होते हैं, मतलब आधा नॉलेज आपको वहीं पे मिल जाता है। तो बाकी मैं अब ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, मैं उस्मान भाई को फ्लोर दूंगा इंशाल्लाह। उस्मान भाई इस पे अब वो अपना कंटिन्यू कर लें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। मैं ये चाहूँगा कि स्टार्ट करने से पहले तिलावत हो जाए। तो अब्दुल्ला भाई, किसी किसी भाई को आप मेंशन कर दें जो तिलावत फरमा दें। तलावत के लिए उस्मान भाई मैं पूछता हूँ, एक मिनट अगर। ओपनली भी अगर कोई करना चाहता है तो वो भी कर सकता है तलावत, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर कोई करना चाहता है तो काइंडली अपना हैंड रेज कर ले, तो या माइक ओपन करके कर ले स्टार्ट।
یہ میں نے بلایا ہے بلال بھائی کو، وہ کرتے ہیں تلاوت انشاءاللہ۔ میں نے کہا تلاوت بس سٹارٹ کر لوں۔ جی جی بلال بھی آپ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اصل میں کہیں باہر تھا، معذرت کے ساتھ تھوڑے سے کام سے آیا تھا، چلے میں سائڈ پہ ہوں تو کر لیتا ہوں، اگر آواز کسی کو آئی تو اس کے لیے معذرت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی عثمان بھائی، اب آپ the floor is yours۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے تعارف بھی کروا دیا، اور اب میں یہ چاہوں گا عبداللہ بھائی آپ میرے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے رہیں گے درمیان میں، اگر میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہوں یا کچھ چیز ڈسکس کرنا چاہوں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتا دیں گے کہ یہ جو آپ کی ٹیم ہے یہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے، مطلب یہ آج کے سیشن میں سننے کے لیے آئے ہیں یا سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ مجھے بتا دیں، میں اس کے مطابق گفتگو کروں گا۔ جی جی عثمان بھائی، بیسیکلی یہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارے جو سوسائٹی کے ممبرز ہیں نا، جو آل اوور دی سوسائٹی کے جو پورے ممبرز ہیں ہمارے، میل فیمیل، یہ وہ سب ہیں۔ تو بیسیکلی میں نے ان سب کو یہی گائیڈ کیا ہوا ہے کہ آپ سب کے اندر وہ سکلز ہونی چاہیے جو لیڈ کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ سیکھنے کے لیے آئے، پھر سننے کے لیے نہیں آئے، اسی لیے میں نے شروع میں مینشن کیا تھا کہ کوسچنس انشاءاللہ کریں گے یہ۔ چلیں، جزاک اللہ، آپ نے میرے لیے آسانی کر دی یہ بتا کے کہ الحمدللہ ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں یہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ سیکھنے کے لیے، سننے اور سیکھنے کے درمیان دو مزید سٹیپس بھی ہیں۔ ایک ہے سمجھنا، جو سنا ہے اسے سمجھنا، اور اس کے بعد سٹیپ آتا ہے عمل کرنا۔ تو یعنی کہ سننے سے سیکھنے تک کے سفر میں دو باتیں مزید یا دو سٹیپ مزید ہیں، اور اس میں سے ایک سمجھنا ہے اور دوسرا عمل کرنا ہے۔ اچھا، عمل سے پہلے سمجھنا ہے، تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو میں بات کر رہا ہوں یا جو میں بات کروں گا آپ کو یہ سمجھ بھی آ رہی ہے یا سمجھ نہیں آ رہی؟ تو اس کے لیے کوئی ایسا کوئی پیمانہ ہونا چاہیے، کوئی بیسک کوئی پرنسپل، کوئی اصول ہونا چاہیے، ہم میئر کر سکیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی۔ تو اس کے لیے ایک آسان ترتیب اور طریقہ اور اصول یہ ہے جس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ سننے والا بات کو لے رہا ہے یا نہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ جب بات کو سن رہے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آپ گفتگو کرنے والے سے یا ٹیچر سے یا ٹرینر سے سوال پوچھ رہے ہیں یا نہیں پوچھ رہے؟ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہے، کتنی سمجھ آ رہی ہے، نہیں سمجھ آ رہی۔ تو یہ چیزیں کوسچن آنسر سیشن سے سامنے آ جاتی ہیں۔ دو انداز میں گفتگو ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے ون وے کمیونیکیشن اور دوسری ہوتی ہے ٹو وے کمیونیکیشن۔ ون وے کمیونیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ بات کرتے رہتے ہیں اور اگلا بندہ سنتا رہتا ہے، اس کو سمجھ آئے تو بھی سنتا رہتا ہے، نہ سمجھ آئے تو بھی سنتا رہتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹو وے کمیونیکیشن کریں، اور ٹو وے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اگلا بندہ اس کے اوپر آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے، کوسچن کرتا ہے، اور اپنا فیڈ بیک دیتا ہے۔ ایسے میں اس کے فیڈ بیک سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہے اس کو یا نہیں آ رہی۔ تو میرے خیال سے آج کا ہمارا یہ جو
سیشن ہے، یہ بیان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ورک شاپ کا ایک پارٹ ہے، یا ہم نے ایک جو بھائی عبداللہ نے جو انیشیٹو لیا کہ ہم سٹارٹ کریں اور آغاز کریں کہ ہمارے جو ٹیم ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں یونیورسٹی میں، عبداللہ بھائی ماشاءاللہ مست یونیورسٹی میں ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے یہ چاہا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں، ہماری جو ٹیم ہے، اس ٹیم کو کچھ بیسک لائف سکلز کے حوالے سے کچھ چیزوں کے اوپر ٹرین کیا جائے، جو کہ اس کو صرف اس یونیورسٹی کے اندر کام کے حوالے سے اس کی ہیلپ نہ کرے، اس کی مدد نہ کرے، بلکہ پروفیشنل لائف میں، پرسنل لائف میں، فیملی لائف میں بھی اس کو ہیلپ کرے. تو میں یہاں پہ نام تو سب کے میرے سامنے آ رہے ہیں، حذیفہ بھائی ہیں، ولی بھائی ہیں، دانیال بھائی ہیں، اکرام بھائی ہیں، ایاز بھائی ہیں، رضا ہیں. تو یہ تمام دوست. تو بھائی عبداللہ، میں ان میں سے کسی کو بھی مینشن کر کے کوشچن پوچھ سکتا ہوں؟ کوئی مائنڈ تو نہیں کرے گا میری بات کو، میرے کوشچن پوچھنے کو؟ نہیں، عثمان ہوپ فلی تو کوئی مائنڈ نہیں کرے گا، تو اچھا آپ ٹرائی کر سکتے ہیں یہ اس کرنے سے. چلیے میں کوشش کر لیتا ہوں. اچھا، سب سے پہلا جو میرا سوال ہوگا کیونکہ جب میں سوال پوچھوں گا تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے اس بات کا کہ جو لسنرز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے، ان کا بنیادی مقصد کیا ہے، کیا سوچ کر یہاں پہ آئے. تو میرا سب سے پہلا سوال، کوئی بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے، جواب دینا چاہے، جواب دے سکتا ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ عبداللہ بھائی نے جو ایک انیشیٹو لیا یونیورسٹی میں، ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، تو آپ کسی اور کی ٹیم کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ عبداللہ بھائی کی ٹیم کا ہی حصہ کیوں ہیں؟ اس کا کوئی جواب دینا چاہے. جی شرمانے والی بات نہیں ہے، کائنڈلی ڈو ریپلائی. کوئی مشکل سوال نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، سمپل سا سوال ہے، کوئی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے. بھائی کرام آپ بتا دیں، یا بھائی حذیفہ آپ بتا دیں. چلے بھائی حذیفہ آپ بتا دیں. بھائی حذیفہ. عبداللہ بھائی، یہ ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ کون کون سے سیمسٹر کے ہیں؟ جی عثمان بھی آلموسٹ سارے جو ہیں فرسٹ سیمسٹر کے بھی ہیں، اور جو ففتھ ہے اور تھرڈ ہے ان کا بھی ہیں، تینوں کے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ سینئر اسٹوڈنٹس ہیں. ولی بھائی آپ بتائیں گے، آپ بتانا پسند کریں گے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ. اچھا، تو میں تھوڑا سا وہ لیٹ تھا کیونکہ میرا وہ ایئرپورٹ تھوڑا سا ایشو کر رہے تھے، تو اب میں نے دوبارہ سے لگایا. تو کیا کوشچن آپ کا؟ میرا کوشچن یہ تھا کہ یونیورسٹی میں ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں اور جی جی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں کسی نہ کسی انداز میں. تو جی جی آپ عبداللہ بھائی کی ٹیم کا حصہ ہی کیوں بنے؟ آپ کسی اور کی ٹیم کا حصہ کیوں نہیں بنے؟ ایکچولی مجھے میں جن کے ریفرنس سے آیا تھا وہ تھے عثمان بھائی. تو مجھے جی آپ کی آواز، جی اب آپ کو فرمائیں. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی جی. تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے عثمان بھائی جو ہے نا، ان کے ریفرنس کے تھرو میں آیا تھا پیراڈائم سوسائٹی میں. تو مجھے انہوں نے سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ یہ پیراڈائم کا ایم کیا ہے. مطلب یہ اسلام کے ریلیٹڈ کافی، مطلب کہ ایک اچھی سوسائٹی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سیلف گرومنگ کرتی ہے. تو ابھی ہمارا ہم آفیشیل ٹور بھی ایک کروا رہے ہیں، جس میں ہم جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان. ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں، نیشنل اسمبلی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، جو کہ دوسری سوسائٹیز نہیں کرتی. تو یہ عبداللہ بھائی کا بڑا اچھا ہی گیم ہے کہ مطلب ہماری سیلف گرومنگ اس طرح سے ہو کہ ہم مطلب ہماری آگے لائف میں جو ہے نا یہ چیزیں کام بھی آئیں. تو عبداللہ بھائی کو اس لیے میں جو ہے نا اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات پر کہ ان کا ایم بہت اچھا ہے.
چلیں، مطلب آپ کا جو اس ٹیم کا حصہ بننے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کے پاس ایک آبجیکٹیو ہے، ایک ویژن ہے، اور اس ویژن کو لیتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. تو مطلب آپ کی جو انسپائریشن ہے وہ بنیادی طور پر اس ویژن کی وجہ سے ہے جو عبداللہ بھائی کے پاس ہے. ایگزیکٹلی میں ایسے ہی کہنا چاہتا ہوں. چلیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا، آج کے سیشن کے حوالے سے اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی تھی کہ آج کا جو ہمارا سیشن ہوگا وہ فاؤنڈیشن آف این افیکٹو ٹیم، یہ ہمارا ٹاپک تھا. تو اس کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا اکرام بھائی سے کہ اکرام بھائی، اس ٹاپک کو جاننے کے بعد آج کے سیشن سے متعلق آپ کے توقعات کیا تھی کہ آج کے سیشن میں ہماری کیا ہم سیکھیں گے، کیا ہماری لرننگ ہوگی؟ اس حوالے سے آپ اپنا کچھ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں. اکرام آپ اپنا مائک اوپن کر کے بول سکتے ہیں. جی اکرام بھائی میرے خیال سے شاید ہم محمد بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. جی محمد بھائی، آپ بتائیے گا. محمد احمد ہیں غالباً ہمارے ساتھ. جی محمد احمد بھائی، آپ بتائیے گا. نہیں، محمد علی احمد. علی آپ بتا دو. محمد علی ہے، ٹھیک ہے. محمد علی، آپ بتائیے گا. اچھا، آپ ایک اور کوشچن ریپیٹ کر لیں کائنڈلی. جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ آج کے سیشن کے ٹاپک آپ کو پتا تھا کہ آج کا ٹائٹل کیا ہے آج کے سیشن کا؟ تو آپ کیا توقعات لے کر یہاں پر آئے؟ کہ کیا ہماری لرننگ ہوگی، کیا سیکھیں گے، کیا بتایا جائے گا؟ جی علی بھائی، میں سوال سمجھا پایا ہوں اپنا؟ جی سمجھ گیا ہوں میں. اصل میں ابھی ہمارا جو ہے نا سوسائٹی کا سٹارٹ ہے، تو بیسیکلی ہم نے اپنی کچھ بیسز وہ اسٹرانگ کرنی ہے. ٹھیک تو ہے. اس کے لیے ہم سب کی جو ہے نا تھاٹ ایٹ لیسٹ اس پلیٹ فارم پہ ایک ہونی چاہیے. تو وہ ایک تبھی ہوں گی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کلیئرلی کمیونیکیٹ کر سکیں گے. ہمارا جو ادھر اکٹھے ہونے کا مقصد ہے وہ جتنا جی کلیئر ہوگا اتنا ہی ہم اچھے سے اس پہ ورک کر سکیں گے. تو میرا ایم یہی تھا کہ کچھ جو بھی کمی ہے وہ میں اپنی پوری کر سکوں، جو اپنی اچھی بات ہو وہ ان کے ساتھ شیئر کر. چلیں، جزاک اللہ بہت شکریہ. ہم آگے چلتے ہیں اور اب کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پھر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو آپ مجھ سے درمیان میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اینڈ پہ بھی انشاءاللہ آپ کو ٹائم دیں گے، آپ اینڈ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. جو ایک افیکٹو ٹیم کی فاؤنڈیشن ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے ایلیمنٹس ہیں جو کہ فاؤنڈیشن بنتے ہیں کسی بھی اچھی اور افیکٹو ٹیم کی، جو کچھ ویلیو ایڈ کرتی ہے سوسائٹی میں. جس ڈومین میں آپ کام کر رہے ہیں اس ڈومین میں رہتے ہوئے کچھ ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنا امپیکٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی فاؤنڈیشن چاہیے، اور مضبوط قسم کی فاؤنڈیشن چاہیے. اب اس میں سب سے بیسک اور بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کا ویژن ہوتا ہے، کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے، آپ کی جو سوسائٹی ہے، آپ کا جو ادارہ ہے، آپ کا جو بزنس ہے، اس کا ویژن ہے یا نہیں. اچھا، یہ ایک بیسک ایلیمنٹ ہے. ویژن کیا ہے؟ ویژن کیسا ہونا چاہیے؟ ویژن کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ ویژن کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ وہ ایک الگ سے ڈسکشن ہے. لیکن ابھی سب سے بیسک اور سب سے پہلا پوائنٹ جو کہ ایک اچھی ٹیم میں ہونا چاہیے وہ ویژن کا ہے. تو یہاں پہ میں سوال کرتا ہوں عبداللہ بھائی سے. عبداللہ بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ایک الٹیمیٹ ویژن ہے وہ تو بالکل جیسے بھائی نے بھی میسج شیئر کر دیا، ولی بھائی نے بھی شیئر کر دیا، اگر آپ اس کو بتانا چاہیں اپنے الفاظ میں تو وہ بتا سکتے ہیں. اور دوسرا جو میرا اصل سوال ہے آپ سے وہ یہ کہ آپ کی ٹیم
آپ کی سوسائٹی، آپ کا جو ٹیم ورک ہے، اس میں آپ کی ٹیم کا 2024 کا ویژن کیا ہے؟ عثمان بھائی، جنرلی جو الٹیمیٹ ہمارا گول ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلم جو مسلم ورلڈ ہے اس کے اندر ایک لیڈرشپ کو پیدا کیا جائے. اسپیسیفکلی کیونکہ ہم ماسٹ یونیورسٹی میں ہیں تو چلیں ماسٹ یونیورسٹی کو اس کیپیبل بنایا جائے کہ وہاں سے مسلم مائنڈ سیٹ کے جو ان اپولوجیٹیکلی مسلمز ہوں ان کی ایک لیڈرشپ بنائی جائے، اور اس کے لیے ان کو ریکوائرڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انوائرمنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جائے. الٹیمیٹلی تو ہمارا گول یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا الٹیمیٹ ایک ویژن ہو گیا نا. جی جی یہ تو آپ کا ایک الٹیمیٹ ویژن ہو گیا. جی جی یہ الٹیمیٹ ویژن ہو گیا. جی، اور الٹیمیٹ ویژن کا ایک بیسک کریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ اچیویبل ہو، جی اس کو بریک کیا جا سکے. جی تو بالکل آپ کا جو ویژن ہے یہ بریک ہو سکتا ہے، اچیویبل ہے، کوئی ایسا امپاسبل چیز نہیں ہے، امپاسبل کوئی ویژن یا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، تو اسے کیا جا سکتا ہے. دوسرا جو میرا سوال تھا وہ 2024 کا آپ کا ویژن کیا ہے؟ ویژن کا ایک شارٹ مطلب شارٹ گول جو ہے نا، شارٹ ٹرم گول جو ہے. میں سمجھ گیا. 2024 میں بیسیکلی ہمارا گول یہ ہے کہ چونکہ ہمارے اسٹارٹ تھا تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہوں، اور جو ہماری آئیڈیالوجی کا بیسیکلی بیسز ہے نا وہ ہم اسٹرانگ کر لیں. یعنی جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کی ہوئی ہیں باتیں کہ ہم لٹریچر کی طرف اسٹوڈنٹس کو لے کے آئیں، لٹریچر وہ پڑھیں بھی اور اس کی طرف اس کے اوپر ورک بھی کریں، لٹریچر لکھیں بھی، ساتھ ساتھ وہ اپنا جو پولیٹیکل اور اکنامک ایکیومین ہے وہ بڑھانے کی کوشش کریں. مطلب اپنے جو سوسائٹی ہے اس سے اویئر ہوں، اپنے جو انوائرمنٹ ہے اس سے اویئر ہوں. تو مینلی ہمارا جو اس کا ہے نا فوکس 2024 کا وہ یہ ہے کہ بچوں کو آئیڈیالوجی کی طرف لے کے آیا جائے. جو باقی چیزیں ہیں وہ تو چلیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، جو اس میں سوسائٹی کی فنکشننگ کے لیے ہوتی ہیں وہ تو چلتی رہتی ہیں، لیکن چونکہ ہماری ایک آئیڈیالوجی بیسڈ سوسائٹی ہے نہ کہ کوئی اور ہمارا گول ہے، تو ہمارا جو فوکس ہے 2024 کا وہ یہ ہے کہ بچوں کو آئیڈیالوجی کی طرف لے کے آیا جائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا، اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے آگے چلتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ آپ کا جو ویژن ہے، آپ کی پوری ٹیم کو ویژن کا پتہ ہونا چاہیے. اچھا، ویژن کے اندر جو اس کے کریکٹرسٹکس ہیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں بھی، اور صرف ہماری سوسائٹی میں نہیں، عام طور پہ پوری دنیا میں ایک انسان ایک گول اپنا سیٹ کرتا ہے، اور وہ یہ گول سیٹ کرتا ہے کہ بھائی میں نے اپنی زندگی میں اتنے پیسے کمانے ہیں، یا میں نے اپنی زندگی میں نے اپنا یہ اسٹیٹس کو حاصل کرنا ہے، یا میں نے یہ جاب حاصل کرنی ہے اور یہ اس لیول پہ میں نے پہنچنا ہے. اچھا، وہ اس ویژن کو بنانے کے بعد، وہ گول ایک سیٹ کرنے کے بعد اپنے ریسورسز اور اپنی تمام سکلز کو اور اپنے تمام پورے ٹائم کو اور ہر طرح کے اس کے پاس جو اللہ نے اس کو ریسورس اور صلاحیت دی ہے وہ انویسٹ کر دیتا ہے صرف اس ایک گول کو حاصل کرنے کے لیے، ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو اسے انویسٹ کرنا تھا. اس کے ساتھ اور بھی بہت سے رولز تھے، ان تمام رولز کے گولز کو اس کو سیٹ کرنا تھا. اس نے صرف ایک رول کا گول سیٹ کیا اور ساری انویسٹمنٹ اس میں کر دی. اس کی بہت بڑی مثال ہمارے سامنے کہ بہت سے لوگ کامیاب بزنس مین تو ہوتے ہیں لیکن وہ کامیاب بیٹے نہیں ہوتے. بہت سے لوگ بہت اچھے عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں، بہت بڑی کمپنی، ملٹی نیشنل کمپنی کے CEO تو بن جاتے ہیں، بڑے عہدے پہ اور سیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، سیلری بھی ان کی بہت بہترین ہو جاتی ہے، لیکن وہ اچھے بھائی نہیں ہوتے. بہت سے لوگ مال، گاڑی، بنگلہ تو کما لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، لیکن وہ اچھے شوہر نہیں ہوتے. یعنی کہ ان کا سارا فوکس اور ان کی ساری سکلز اور ریسورس کس پہ لگ جاتا ہے؟ ایک گول جو انہوں نے سیٹ کیا، اور اس کا تعلق کس سے تھا؟ فائنینشیل فریڈم. مطلب
یہ آپ کی ایک ضرورت تھی اور اس کا بھی آپ کا ایک گول ہونا چاہیے تھا، اس کا بھی ایک گول ہونا چاہیے تھا، انہوں نے صرف اسی کو گول بنا لیا۔ اب اس میں فرق ہے نا کہ اس کا بھی گول ہونا چاہیے تھا، انہوں نے صرف اسی کو گول بنا لیا۔ اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں، یا کم از کم ہماری یونیورسٹی جو کہ ہماری ایک ڈومین ہے جہاں پہ ہمارے کچھ کام کا اور ایفرٹ کا اور جو ہم اپنے سکلز انویسٹ کریں گے اور ریسورس انویسٹ کریں گے اور ٹائم انویسٹ کریں گے تو اس کا ایک امپیکٹ پڑے گا، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم بات ہے جس کو ایک کتاب میں لکھا ہے، ہائیلی افیکٹو سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ اس میں اس بات کو لکھا گیا ہے کہ ایک انسان کسی ایک خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے چہرے پہ سمائل لے آتا ہے۔ اچھا، یہ جو اس کی سمائل لانا ہے یہ اس کی فطرت میں نہیں ہے، یہ اس کی عادت نہیں ہے، اس کو اس نے خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے اس ٹول کو۔ تو یہ ٹول اس کو صرف اس مقصد کے حصول کے لیے تو فائدہ دے گا، لیکن اس کے دوسرے رولز میں اس کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ آرٹیفیشل ہے، اس کو آرٹیفیشل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو جو بھی اسکل یا اس کو جو بھی ایتھکس لے کر آنے ہیں اپنی ذات کے اندر کسی بھی ڈومین میں، رول میں، گول کو اچیو کرنے کے لیے، تو وہ صرف ایک خاص گول تک یا ایک خاص رول تک نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی کہ آپ اچھے دوست تو ہیں، لیکن آپ کو صرف اچھا دوست نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دوست سے اسمائلنگ فیس سے ملتے ہیں اور اچھے سے ملتے ہیں اور محبت سے ملتے ہیں اور اس کا اکرام کرتے ہیں اور اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کو صرف اپنے دوست سے اچھے سے نہیں ملنا چاہیے، آپ کو اپنے بھائی سے بھی اچھے سے ملنا چاہیے، اسمائلنگ فیس سے ملنا چاہیے، اور محبت اور ادب اس کے ساتھ بھی آپ کو رکھنا چاہیے۔ اور آپ کو صرف دوست اور بھائی سے نہیں، آپ کو اپنے والد سے بھی اچھے سے ملنا چاہیے، آپ کو اپنے کزن سے بھی اچھے سے ملنا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوست کے ساتھ تو اچھے ہوتے ہیں، والد کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، دوست کے ساتھ تو اچھے ہوتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو لکھا ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں، اس کی بنیادی وجہ کو لکھا ہے کہ ہمیں اپنی عادات، سب سے پہلی چیز خود کو اس انداز میں خود اپنے اوپر نظر رکھنا۔ تو آپ کیونکہ رول ماڈل ہیں اور آپ ایک ایسی سوسائٹی کے ساتھ انگیج ہیں جس کا الٹیمیٹ ویژن یہ ہے کہ کم از کم وہ آپ کی یونیورسٹی میں ایسے لوگوں کو تیار کرے جو لیڈرز ہوں، اور لیڈر وہ نہیں ہوتا جو اپنا سارا ریسورس کسی ایک گول کو سیٹ کر کے لگا دے، اس کو اچیو کر لے لیکن باہر کامیاب ہے، کاروبار میں کامیاب ہے، گھر میں ناکام ہے، وہ لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر کی ڈیفینیشن اگر ہم نے سمجھنی ہے، لیڈرشپ کو اگر ہم نے سمجھنا ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی سے سمجھنا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام سے بہترین لیڈر کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام بہترین دوست بھی ہیں اور جیسے آپ علیہ السلام بہترین دوست ہیں ویسے آپ علیہ السلام بہترین والد بھی ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم بیٹھے ہوں کمرے میں، ہمارے والد آ جائیں، ہمارے دادا آ جائیں، ہمارے انکل آ جائیں، چاچو آ جائیں، تایا آ جائیں، پھپھو آ جائیں، خالہ آ جائیں، والدہ آ جائیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور آپ علیہ السلام آپ کی بیٹیاں آ رہی ہیں، یعنی کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور صرف نبی نہیں ہے، رسول ہیں، صرف رسول نہیں ہیں، آپ علیہ السلام اللہ کے محبوب نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام صرف امت کے نبی نہیں ہیں، آپ علیہ السلام تو نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اچھا، آپ علیہ السلام کی بیٹی تشریف لاتی ہیں کمرے میں، یہ جس جگہ پہ آپ علیہ السلام موجود ہیں وہاں پہ تشریف لاتی ہیں، آپ علیہ السلام اٹھ جاتے ہیں اور اپنی چادر اتار دیتے ہیں، اور چادر اتار کے ان کے لیے بچھا دیتے ہیں کہ یہاں پہ زمین پہ نہ بیٹھیں بلکہ چادر پہ بیٹھیں، زمین پہ نہ بیٹھیں بلکہ چادر بیٹھیں۔ اب یہ آپ علیہ السلام سے بہترین دوست نہیں تھے، یعنی کہ جیسے آپ اپنے صحابہ کو ڈیل کرتے تھے اور ان کو محبت دیتے تھے، ان کو اپنائیت دیتے تھے، ویسے ہی آپ علیہ السلام اپنے اولاد کو بھی اپنائیت دیتے تھے اور محبت دیتے تھے، اور ان کو بھی لیتے تھے، ان کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور پھر اولاد کے دل میں آپ علیہ السلام کی کیسی محبت تھی کہ آپ کے بغیر جینا ان کے لیے، زندہ رہنا ان کے لیے ایک محال تھا، مشکل لگتا تھا انہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پہ ایک کوٹ ہے، ایک کتاب ہے
معلم اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ جہانگیر ہیں ایجوکیشنسٹ، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا ایک کوٹ آپ کے ساتھ شیئر کر کے میں آگے چلوں گا جس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی لیڈرشپ کی۔ فرمایا کہ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ صحابہ کو آپ علیہ السلام سے بہت محبت تھی، بالکل صحابہ کو آپ علیہ السلام سے محبت تھی، لیکن صحابہ کی آپ علیہ السلام سے محبت یہ عمل نہیں تھا بلکہ یہ رد عمل تھا اس محبت کا جو آپ علیہ السلام کو اپنے صحابہ سے تھی۔ اللہ اکبر! تو لیڈر ایسا ہوتا ہے، لیڈر ایسا ہوتا ہے، رسپیکٹ چاہیے تو رسپیکٹ دیں، ادب چاہیے تو ادب دیں، محبت چاہیے تو محبت دیں، ویلیو چاہیے تو ویلیو دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات کو سنے تو جب کوئی دوسرا بات کر رہا ہو تو آپ اس کی بات کو سنیں۔ اللہ اکبر! اچھا، آپ علیہ السلام جیسے بہترین دوست تھے، جیسے بہترین والد تھے، ایسے آپ علیہ السلام بہترین شوہر بھی تھے۔ اب سمجھیے گا ایک لیڈر کیسا ہوتا ہے جو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے، اور صرف وہ 2 سال کا نہیں ہوتا، وہ 4 سال کا امپیکٹ نہیں ہوتا، اور وہ صرف 10 15 20 سال کا نہیں ہوتا، وہ پھر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ قیامت تک باقی رہتا ہے، اتنا بڑا امپیکٹ۔ پھر آپ علیہ السلام جیسے بہترین شوہر ہیں ویسے آپ علیہ السلام بہترین ٹریڈ کرنے والے بھی ہیں، بہترین ٹریڈ کرنے والے بھی ہیں، بہترین بزنس مین بھی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے جس رول کو آپ لیں گے، جس رول کو آپ لیں گے، آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ آپ علیہ السلام نے اس رول میں اپنا 100% ایفرٹ 100% دیا ہے، 100% ریسورس انویسٹ کیا ہے، صرف ایک گول کو سیٹ کر کے اسی کے اوپر ہی سب کچھ نہیں لگا دیا۔ اگر آپ علیہ السلام کا تعلق اللہ کے ساتھ دیکھا جائے تو جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہو رہی ہے، تو پھر آپ علیہ السلام ہر چیز کو بھول کے صرف اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کر رہے ہیں، اور بہترین عبد کی تعریف میں آ رہے ہیں، بہترین عبد کی تعریف میں آ رہے ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلی چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں جس سوسائٹی میں ہوں، اس سوسائٹی میں میرے اوپر بہت سے لوگ جو کہ اس سوسائٹی کے ممبر نہیں ہیں یا جو اس سوسائٹی کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، اور وہ اس سوسائٹی کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں اس کے ویژن کی وجہ سے، تو جو اس سوسائٹی کے ممبرز ہیں ان کو بھی آئیڈیلائز کر رہے ہوں گے اور ان کو بھی وہ رول ماڈل سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہ جو رول ماڈل بھائی ہیں ہمارے، ان رول ماڈل بھائی کو صرف سوسائٹی میں ہی رول ماڈل نہیں بننا، ان کو صرف یونیورسٹی میں رول ماڈل نہیں بننا، ان کو صرف ایک ڈپارٹمنٹ میں رول ماڈل نہیں بننا، ان کو گھر میں بھی رول ماڈل بننا ہے، ان کو گھر میں بھی رول ماڈل بننا ہے۔ کیا جیسے آپ یہ چاہتے ہیں یا جیسی محبت اور رسپیکٹ اور ادب اور ٹائم آپ سوسائٹی کا کام کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹ یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں اور چاہتے ہیں ان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا ایسا ٹائم، ایسی کمٹمنٹ، ایسی محبت، ایسا ادب، ایسی رسپیکٹ ہم اپنے کزنس کو، ہم اپنے بہن بھائیوں کو، ہم اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ اگر نہیں دے رہے تو پھر کچھ تھوڑی خرابی ہے، اور اگر دے رہے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے، پھر بہت اچھی بات ہے۔ یہ دو پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس حوالے سے کسی کا سوال ہو تو وہ مجھ سے ابھی پوچھ لے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی عبداللہ بھائی، دینا چاہے تو مائک اوپن کر کے کر سکتا ہے۔ ویسے اس میں سارا کچھ کلیئر ہی ہے تو آپ کنٹینیو کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ اچھا، اس میں ویژن سے ہم آگے چلتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ایک کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے، اس کانسیپٹ کو مزید واضح کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے ایک آپ کو کہانی سنا دوں۔ 2 لوگ جنگل میں سفر کر رہے ہیں، اور ان کا تعلق سکھ مذہب سے ہے، سکھ ہیں یا بدھسٹ ہیں۔ اچھا، ان میں ایک ہے چیلا اور ایک ہے گرو، یہ غالباً سکھ مذہب میں ہی ہوتا ہے۔ تو چیلا اور گرو یہ سفر کر رہے ہیں جنگل میں، راستے میں کیا آتا ہے، راستے میں دلدل آ جاتی ہے، کیچڑ آ جاتا ہے، دلدل آ جاتی ہے۔ اب وہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم کیسے سے کراس کریں، اور جب پلان کرتے کرتے ہی جو چیلا تھا اس کی نظر پڑی ایک عورت پہ، تو اس نے گرو کو بتایا۔ ان دونوں نے دیکھا عورت کو، تو عورت بہت خوبصورت ہے، نوجوان ہے، اور نیا لباس، بڑا خوبصورت لباس بھی اس نے بہت خوبصورت پہنا ہوا ہے۔ وہ
جب انہوں نے دیکھا تو اس نے ریکویسٹ کی، کہنے لگی میں کافی دیر سے یہاں پہ موجود ہوں اور میں کراس کرنا چاہتی ہوں، لیکن راستے میں یہ کیچڑ کی وجہ سے میں نہیں کراس کر پا رہی، اور مسئلہ ہے کہ اگر کراس کروں گی تو کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو گرو نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، میں کراس کروا دیتا ہوں۔ تو گرو نے کیا کیا، کراس کروا دیا۔ کراس کروانے کے بعد جب صاف جگہ آ گئی تو اتار دیا اس کو اور پھر سفر شروع کر دیا۔ اب مزید کئی کلومیٹر کا سفر طے ہو گیا۔ طے ہونے کے بعد جو چیلا تھا اس کو بڑا مسئلہ ہو رہا تھا، وہ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تو گرو نے اس کے فیشل ایکسپریشنز کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو، کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کیا ایشو ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے بے چینی ہے۔ کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب ان کے کوئی بات پتہ چل جائے تو جب تک اس کو بیان نہ کر دیں، جب تک کسی کے ساتھ شیئر نہ کر دیں، ان کو سکون نہیں ملتا۔ تو وہ بھی کوئی ایسا ہی تھا۔ تو اس نے کہا جی، گرو نے کہا جی بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہنے لگا کہ گرو ہمارے مذہب میں تو عورت کے قریب جانا اس کی اجازت نہیں، تو آپ گرو ہیں اور آپ ساری زندگی عورتوں سے دور رہے، آپ نے خود کو بچا کے رکھا عورتوں سے، لیکن یہ کیا معاملہ ہوا کہ یہاں پہ آپ نے عورت کو وہ راستہ کراس کروانے کے لیے اپنے کندھے پہ سوار کر لیا اور اسے کراس کروایا؟ تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو گرو نے کہا کہ بھئی دیکھو، بالکل تم نے بات ٹھیک ہے، ہمارے مذہب میں عورت کو دور کیا جاتا ہے، عورت سے بچا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ عورت سے جو ہے نا دوری اختیار کی جاتی ہے، لیکن میں نے تو عورت کو سوار کیا، اس کی مشکل سی پریشانی تھی، اس نے مدد کے لیے کہا، اس کی مدد کی، اور میں نے تو اس کی مدد کر کے اس کو سوار کیا اپنے کندھے پہ، اور اس کو پھر اس کی مدد کی اور اس کو وہ راستہ کراس کروا دیا، وہ مسئلہ اس کا ختم کروا دیا، اس کا حل کر دیا وہ مسئلہ۔ اچھا، اس کے بعد مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، میں تو اپنے کام میں اور جس منزل کی طرف، جس کام کی طرف ہم جا رہے ہیں، میں تو اس کو سوچ رہا ہوں۔ کئی کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے باوجود وہ عورت تو میرے کندھے سے اتر گئی، لیکن تمہارے ذہن پہ ابھی تک سوار ہے۔ مطلب بھئی غیر ضروری سوچیں انسان کو پریشان کر دیتی ہیں، اور اس کا اصل مقصد حاصل کرنے کے درمیان وہ ہرڈلز ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانی پیدا کرتی ہیں، پریشانی کھڑا کرتی ہیں۔ یعنی کہ جس مقصد کی طرف جا رہے ہیں اس مقصد سے آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہیں غیر ضروری سوچیں۔ اور میرے خیال سے جو میں نے واقعہ سنایا یہ مختلف کتابوں میں مل جاتا ہے۔ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے، اس بات کو لکھا ہے، اس کہانی کو لکھا ہے، ایک کہانی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو آپ نے اچھا یہاں پہ یہ میں نے واقعہ سنایا، یہ کہانی سنائی، کیوں سنائی؟ اس کی وجہ کہ آپ جب ایک منزل کا تعین کرنے کے بعد، ایک ٹارگٹ سیٹ کرنے کے بعد اس کی طرف سفر کر رہے ہیں، تو سفر کرنے کے دوران اور درمیان آپ کو بہت سی رکاوٹیں، بہت سے مسائل اور بہت سے ایشوز آئیں گے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ آپ کو روکیں، یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگ روکیں گے، یہ بھی مسئلہ ہے کہ یونیورسٹی کے پروٹوکولز اور ایس او پیز ہیں وہ ہرڈل بن جائیں گے، وہ مسئلہ پیدا کریں گے، اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ کو اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے جو ریسورس چاہیے کسی بھی فارم میں، وہ ریسورس ان ٹرمز آف ٹائم ہے، ان ٹرمز آف منی ہے، ان ٹرمز آف اسکل ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو وہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ لیکن ان تمام رکاوٹوں سے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو جائیں اور ڈی ٹریک ہو جائیں، اور ذہنی طور پہ ڈسٹرب اور ڈی ٹریک کرنے والی چیزیں وہ غیر ضروری سوچیں ہیں۔ تو عام طور پہ ہجوم اور جماعت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہجوم سب اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں، اور سب کو اپنی فکر ہوتی ہے، اور سب کی منزل جدا ہوتی ہے، اور سب کی فکر جدا ہوتی ہے، اور سب کی پریشانی جدا ہوتی ہے، اور سب کا مقصد جدا ہوتا ہے۔ لیکن جو جماعت ہوتی ہے، یعنی کہ جو ٹیم ہوتی ہے، اس سب کی سوچ بھی ایک ہوتی ہے، ان سب کا مقصد بھی ایک ہوتا ہے، ان سب کا راستہ بھی ایک ہوتا ہے، ان سب کا ہدف بھی ایک ہوتا ہے، ان سب کا ٹارگٹ بھی ایک ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے ہجوم اور جماعت میں۔ تو آپ جماعت ہیں، یعنی کہ آپ ایک ٹیم ہیں، تو پوری ٹیم کی ایک سوچ ہونی چاہیے، ایک فکر ہونی چاہیے، ایک ہی راستہ ہونا چاہیے، ایک ہی انداز ہونا چاہیے،
تو پھر آپ کے لیے چلنا، آپ کے لیے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ غیر ضروری سوچوں سے، غیر ضروری باتوں سے، غیر ضروری سوالات سے زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو ڈی ٹریک کرتے ہیں بہت سے طریقوں سے، اور آپ کا ٹائم بھی کنزیوم کر لیتے ہیں، اور جو کہ ایک سب سے بڑا ایسٹ ہے ایک مسلمان کے لیے، کہ ٹائم کا استعمال، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو سوالات پوچھنے، یعنی کہ میدان محشر میں 4 سوالات جو پوچھے جائیں گے، قبر میں 3 ہیں اور آخرت کے دن 4 سوالات ہیں، جب تک وہ جواب نہیں دیا جائے گا تو زمین قدم نہیں چھوڑے گی۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو جو ٹائم دیا تھا، آپ نے اس ٹائم کا کیا کیا؟ اس ٹائم کو کہاں پہ کنزیوم کیا؟ اس ٹائم کو کہاں پہ انویسٹ کیا؟ وہ جو ریسورس تھا، ٹائم کا جو ریسورس تھا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سوال پوچھا جائے گا، اور جب تک اس کا جواب نہیں دے گا وہ شخص، اس کی جو زمین ہے، وہ زمین اس کے پاؤں نہیں چھوڑے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے ہم آگے چلیں، یہاں تک بات کلیئر ہے بھائی عبداللہ؟ جی عثمان بھائی کلیئر ہے، اگر کسی کا کوئی بھی کوشچن ہوتا ہے تو وہ لازمی پوچھ لے۔ چلیں، ہم تقریباً 3 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو سوال جواب کی نشست جو ہے ہماری انشاءاللہ وہ ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا یہ ون ٹائم سیشن تو ہے نہیں، اس کو انشاءاللہ اگر ہم نے لے کے چلنا ہے، اس کو پوری سیریز کو لے کے چلنا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم اگلی کچھ چیزیں ہیں وہ آگے چل کے ڈسکس کر لیں گے۔ اچھا، ویژن کی کلیئرٹی کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ ویژن کی کلیئرٹی کے بعد اگلی چیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا۔ کس کام میں؟ جو آپ کا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے میں، آپ 8 لوگ ہیں، آپ 10 لوگ ہیں، آپ 15 لوگ ہیں، آپ 20 لوگ ہیں، یا آپ 2 لوگ ہیں، 2 لوگوں کی ٹیم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 لوگوں ٹیم بن جاتی ہے، 100 لوگوں تو بھی ٹیم ہے، 2 لوگ ہیں تو بھی ٹیم ہے۔ اچھا، سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے کہ آپ کے اندر مزید سب ڈپارٹمنٹس ہوں گے۔ عبداللہ بھائی ایسے ہی ہے، آپ کے اندر مزید سب ڈپارٹمنٹس ہیں کہ کوئی ایک بندہ مارکیٹنگ کو دیکھ رہا ہے، ایک بندہ آئی ٹی کو دیکھ رہا ہے، ایک بندہ میڈیا کو دیکھ رہا ہے، ایک بندہ ڈیزائننگ کو دیکھ رہا ہے، ایسے سب ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کی ٹیم میں؟ جی عثمان بھائی ایسے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے عام طور پہ، کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں نا، تو پھر ہماری سوچ اور ہماری فکر اس ڈپارٹمنٹ کی حد تک محدود ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بڑے بڑے اداروں میں، بڑی بڑی تنظیموں میں، بڑی بڑی تحریکوں میں یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے سرو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ اسی کی حد تک محدود ہو جاتی ہے، اور آپ صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا ہی ڈپارٹمنٹ سب سے اچھا۔ ایک یہ بھی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ ہم جتنے بھی ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں نا، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ادارے میں، ہماری تنظیم میں، ہماری تحریک میں، ان میں سب سے اہم ڈپارٹمنٹ میرے والا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ، ایک سوچ، ایک غیر ضروری سوچ، جو میں نے کہا نا، وہ غیر ضروری سوچ جو چیلے کے پاس تھی، وہ غیر ضروری سوچ تھی کہ بھئی وہ آئی گئی، ختم، آگے چلو، اپنا مقصد دیکھو، اپنا راستہ دیکھو، اپنی منزل دیکھو، اپنا ٹارگٹ دیکھو، تم کہاں پہ بھی سوچ رہے ہو، تبھی تک تمہاری سوچ وہی پیچھے 6 کلومیٹر 10 کلومیٹر پیچھے جو عورت تھی اسی تک ہے، اسی پر ہے، ابھی تک تم جسمانی طور پہ یہاں پہ ہو اور ذہنی طور پہ تم ابھی 10 کلومیٹر پیچھے ہی ہو۔ تو ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہے ہوتے ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ میں سرو کرنے کی وجہ سے ہماری سوچ صرف اس ڈپارٹمنٹ کی حد تک محدود ہو جاتی ہے۔ تو اس میں 2 بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک، یہ ہم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ صرف یہی ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ اہم ہے ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس میں۔ دوسرا، ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کی ہے۔ دوسرا، ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ جو ہو، یا سب سے زیادہ جو ریسورس ملے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ملے، سب سے زیادہ پرومیننٹ جو ہو وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کو سب سے زیادہ پرومیننٹ ہونا چاہیے، اس کو سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیے، اس کی سب سے زیادہ پروموشن ہونی چاہیے۔ تو یہ 2 عام طور پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں، یا آپ جو کام کریں اس میں انشاءاللہ، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ نہیں ہوں گے۔ اگر جی آئیں تو یہ سمجھ لیجیے گا یہ غیر ضروری ہیں۔ جتنا آپ کا ڈپارٹمنٹ اہم ہے اتنا ہی دوسرا ڈپارٹمنٹ بھی اہم ہے، اتنا ہی
ہی تیسرا ڈپارٹمنٹ بھی اہم ہے، اتنا ہی چوتھا ڈپارٹمنٹ بھی اہم ہے، اور سارے آپس میں انٹر لنک ہیں، اور جب تک انٹر لنک نہیں ہوں گے اور جب ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے تو آپ کو ایک دوسرے کے لیے بھی سوچنا ہوگا، ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی بہتری کے لیے اس کو رائے بھی دینی ہوگی، ویلیو ایڈ کرنی ہوگی دوسرے ڈپارٹمنٹس میں بھی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اگر انسان اگر صرف انسان سے ہی آپ مثال لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک انسان کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، زبان بھی ہے۔ عبداللہ بھائی میں سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ مجھے بتائیے گا، اگر ہاتھ اور آنکھیں اور کان اور زبان یہ کام کر رہے ہوں، ناک کے سارے اعضاء کام کر رہے ہوں، پاؤں کام کرنا چھوڑ دیں یا ساتھ دینا چھوڑ دیں، تو کیا آپ اپنے مقصد کو، اپنے جو گول یا ٹارگیٹ آپ نے سیٹ کیا ہے، کیا اس کو اچیو کر سکتے ہیں؟ مثال میں مزید آسان کرتا ہوں، آپ کو آپ کے گھر کچن سے خوشبو آئی، کس چیز کی؟ کہ بہت کوئی اچھی چیز بن رہی ہے، اب وہاں پہ آپ کو چل کے جانا ہوگا۔ اچھا، اب آپ کے ناک نے تو اپنا کام کیا کہ خوشبو آئی، اب اگلا کام کس کا ہے؟ آپ کے جو پاؤں ہیں، اب انہوں نے ساتھ دینا ہے، تو مقصد تک پہنچیں گے نا۔ اب پاؤں کہتے ہیں جی میں نے ساتھ کوئی نہیں دے رہا، تو کیا مقصد تک پہنچیں گے؟ جی، اس مثال سے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پہنچ بھی جائیں ہاتھوں کے بل، لیکن جو مشکل ہوگی نا وہ پاسبل نہیں، لیکن وہ ہاتھوں ورث کا اٹ نہیں رہے کام، لیکن یہ چلنا ہاتھوں کا کام نہیں ہے۔ گا۔ ہاتھوں کا کام کیا ہے؟ آپ وہاں پہ پہنچے، قدم نے ساتھ دیا، عبداللہ بھائی کچن میں پہنچ گئے، اب ہاتھوں کا کام ہے جو بنا ہے اسے کھایا جائے۔ اچھا، اسے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے منہ میں ڈالا جائے۔ اب زبان کہتی ہے میں نے ساتھ نہیں دینا، اب عبداللہ بھائی کیا کریں گے؟ اب دعا کریں گے بس، اور کچھ اب نہیں۔ دعا کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے صرف اگر انسان کے جسم کے اعضاء کو ہی دیکھ لیا جائے تو ہاتھ پاؤں کا ساتھ دے رہے ہیں، پاؤں ہاتھ کا ساتھ دے رہا ہے، آنکھ ناک کان کا ساتھ دے رہی ہے، یعنی کہ یہ تمام اعضاء ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کا ساتھ دیے بغیر یہ اعضاء ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ورنہ تو تکمیل نہیں ہو سکتی، کسی بھی کام کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک یہ تمام اعضاء آپ کی مدد نہیں کر رہے ہوں گے، آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو ڈپارٹمنٹس کی مثال بھی ایسے ہی ہے جیسے انسانی اعضاء کی مثال ہے، باڈی پارٹس کی مثال ہے، کہ بھئی ہر ڈپارٹمنٹ اگر یہی کہے گا کہ میں ہی سب کچھ ہوں تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی، کام نہیں ہو سکے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا، یا سپیڈی نہیں ہو سکے گا جتنا چاہیے، جتنی سپیڈ چاہیے، جتنی اس کے لیے آپ کو یا وہ ایفیشنسی نہیں پیدا ہو سکے گی جو چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس آپس میں کمیونیکیشن، اچھا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری کمیونیکیشن گیپ بھی ہوتا ہے، انٹر ڈپارٹمنٹل کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، تو اس کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جو کم از کم ڈپارٹمنٹل ہیڈز ہیں ان کا آپس میں بیٹھنا، آپس میں کمیونیکیٹ کرنا، چیزوں کو ڈسکس کرنا، اچھا اس کے بعد جو مسائل آ رہے ہیں ان مسائل کو ڈسکس کرنا، پھر اس کے بعد چیزوں کو آگے لے کے چلنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم بیٹھ تو جاتے ہیں، ڈسکشن تو کرتے ہیں، لیکن جو مسائل آ رہے ہوتے ہیں اس کو ڈسکس نہیں کرتے، ان مسائل کو لازمی ڈسکس کریں، مسائل کو ڈسکس کرنے کے بعد جو ممکن حل ہے اس حل کی طرف جائیں، اور اگر حل نہیں مل رہا تو کسی سینئر سے اسے کنسلٹ کریں، کسی ایسے بندے سے جو اس راستے سے گزر چکا ہے، جس کے پاس سکلز ہیں، جس کے پاس ایکسپیرینس ہے، اس سے ڈسکس کریں تاکہ اس مسئلے سے، ان ایشوز سے نکل سکیں۔ تو میرے خیال سے تو ٹائم تو اوور ہو گیا اور 55 ہو گیا۔ جی بھائی عبداللہ، یہاں تک جو ڈسکشن کی ہے اس پہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں، بلکہ میں یہ چاہوں گا، میں نے ایک نوٹ کیا تھا، ایک واقعہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا۔ آپ نے کہانی سنی ہے خرگوش اور کچھوے کی؟ جی وہ نہ سنی کیا ہوا ہوگی تھا صرف، تو پھر اس میں؟ کیا ہوا تھا؟ کیا بچپن میں سنی تھی؟ کیا ہوا تھا اس میں؟ میں یہ جواب دوں یا اگر کوئی اور دینا چاہے تو؟
آپ ہی دیتے ہیں ابھی سارے صرف سننے والے فیز میں ہیں، سننے والے فیز سے گزر رہے ٹھیک ہے، ہیں۔ اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ خرگوش اور کچھوا جو ہے وہ ریس لگاتے ہیں. جو کچھوا ہوتا جی ہے جی وہ سلو اینڈ اسٹڈی چلتا رہتا ہے، اور جو ہوں خرگوش ہوتا ہے وہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ ریسٹ کرتے کرتے اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ کچھوا ریس جیت جاتا ہے. ہاں جی بالکل بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ کہانی ختم ہو گئی؟ نہیں، یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ فرسٹ ایپیسوڈ تھی. ہم نے تو ادھر تک نہیں سنی ہے. سیکنڈ ایپیسوڈ بھی لکھی ہوئی ہے کتابوں میں. سیکنڈ ایپیسوڈ کیا ہے؟ سیکنڈ ایپیسوڈ یہ تھی کہ خرگوش نے غصے میں آ کے دوبارہ شرط لگائی کچھوے سے کہ اب کرو، ریس لگاؤ میرے ساتھ. تو سیکنڈ ایپیسوڈ میں یہ ہوا کہ پھر خرگوش سویا نہیں تھا، وہ جیت گیا تھا. یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ایپیسوڈ. جو ہے ہمارے مس اچھا، ہو گئی. اس کے بعد تھرڈ ایپیسوڈ بھی ہے. تھرڈ میں کیا ہوا؟ پھر کچھوے کو غصہ آ گیا، اس نے کہا بھئی اب تم ایسا شرط لگاؤ، اب میں جیتوں گا. خرگوش نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کچھوے نے شرط لگائی. اس نے کہا ریس تو لگے گی لیکن ایک کنڈیشن ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ راستے کا تعین میں کروں گا، فائنل میں کروں گا کہ ٹریک کیا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے، تم ٹریک فائنل کر لو. اس نے بڑے طریقے سے پلاننگ کی کچھوے نے، اور ٹریک فائنل کیا. اور ٹریک ایسا فائنل کیا کہ درمیان میں ایک ندی آتی تھی. سمجھیے گا. اب خرگوش تو پہلے پہنچ گیا، لیکن ندی کراس کر کے فائنل جو انہوں نے ایک پوائنٹ رکھا تھا، وہ فائنل پوائنٹ سے پہلے ندی راستے میں آ رہی تھی. اب وہ ندی کے یہاں ندی تک پہنچ گیا خرگوش پہلے. کچھوا آیا، دیکھا خرگوش کھڑا ہے اور وہ ڈھونڈ رہا ہے کوئی راستہ، میں کہاں سے کراس کروں اس کو. تو خرگوش کو سوئمنگ تو آتی کوئی نہیں. جو تھا کچھوا، اس کو سوئمنگ آتی تھی، اور اس نے کیا کیا، سوئمنگ وہ اسے کراس کیا ندی کو کراس کر کے، اور وہ جو اینڈ لائن تھی یا جو بھی پوائنٹ تھا وہاں تک پہنچ گیا، وہ پھر جیت گیا. اچھا، اس کے بعد وہ پھر دونوں بیٹھے، کیونکہ دوستی تو تھی، دونوں پھر بیٹھے. تو انہوں نے کہا یار ہم ایک دوسرے کے ساتھ شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ اب یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ ہمیں تو حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، مسائل کا مقابلہ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے پھر تعین کیا، اب ریس لگتی ہے، بھاگتے ہیں. اور کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جو میدانی علاقہ تھا اس میں جب بھاگتا ہے تو کچھوا خرگوش کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور فاصلہ جلدی طے ہو جاتا ہے. جب آگے راستے میں درمیان میں نہر آتی ہے، ندی آتی ہے، تو پھر کچھوا اتر جاتا ہے، خرگوش کچھوے پہ سوار ہو جاتا ہے، اور وہ ندی کراس کرتے ہیں اور دونوں حالات کا مقابلہ کرتے ہیں. اور دونوں آپس میں ایک ٹیم ورک سے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دونوں ہی اینڈ لائن پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اینڈ ہوا ہے کچھوے اور خرگوش کی کہانی کا. اور یہاں پہ میں بھی اپنے اس گفتگو کا اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہاں پہ یہ اس کچھوے اور خرگوش کی یہ جو ایک فکشن ہے، ایک کہانی ہے، اس کہانی کے ذریعے سے بہت سے میسیجز ہیں جو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیم ورک کا کتنا فائدہ ہے، کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا ہے، مسائل کا مقابلہ کرنا ہے، اور جو ایشوز ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، انہیں ٹیکل کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب کوئی کوئی سوال کوشچن کرنا چاہے تو پوچھنا چاہے، کوئی بات پوچھنا چاہے تو مجھ سے پوچھ لیجیے. لازمی کوشچن کریں. اچھا برادر، کوشچن تو میرا پہلے عبداللہ بھائی سے ہے جی کہ یہ جو سیشن ہے اس کا مقصد تو مجھے جہاں تک سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ ہماری جو ہے مطلب ذہن کی تیاری، ذہنی طور پر ہمیں تیار کرنا. تو اسے اب اگر پریکٹیکل میں امپلیمنٹ کریں تو وہ کیسے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں گے؟ پریکٹیکلی بیسیکلی میں اس کو تھوڑا سا سمرائز، آپ کا جو کوشچن ہے نا یہ بیسیکلی اس کو سمرائز کرنے کی اس میں آتا ہے. تو تھوڑا سا میں کہ اس کو سمرائز کروں تو ایک تو میں ڈسکلیمر پہلے دے دوں گا کہ انشاءاللہ یہ ہمارا پورا ایک ہم اس کو سیریز کی شکل میں رکھیں گے. تو ابھی بہت ساری چیزیں جو آگے ڈسکس ہونے والی ہیں. تو فرسٹ آف آل یہ تھا ہمارا، تو ہم نے اس کو رکھا کہ ویژن اور جو اوور آل ایک سوسائٹی کے بیچ میں یا ایک ٹیم کے بیچ میں جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے. تو
سب سے پہلی چیز تو تھی کہ ویژن جو ہے آپ کا وہ کتنا امپورٹنس رکھتا ہے، اور ہر ممبر کو ویژن کا پتہ ہونا، ایٹ لیسٹ اس پہ وہ اتنا اس کو پتہ ہونا کہ وہ اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے ریڈی ہو، اس کے لیے کچھ تیار ہو کرنے کے لیے. تو یہ سب سے پہلی چیز تھی کہ ویژن کا پتہ ہونا. پھر اس کے بعد یہ کہ جب آپ نے کسی ویژن کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے نا، تو ایک تو آپ کا الٹیمیٹ ویژن ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا اس کے کہ جی آپ سب چیزیں چھوڑ کر صرف وہی ایک کام کر رہے ہوتے ہو. وہ جو آپ کا الٹیمیٹ ویژن ہوتا ہے وہ آپ کا ایک امبریلا ہوتا ہے، اس کے انڈر آپ کے باقی سب کام چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ملٹی ٹاسکنگ کے لیے پیدا کیا ہے، کسی ایک کام کے لیے پیدا نہیں کیا. تو ایگزامپل اس کی اسی طرح سے ہے کہ اگر ہمارا مقصد لیڈرشپ کو پیدا کرنا ہے، تو صرف یہ نہیں ہے کہ لیڈرشپ پیدا ہونے کے لیے ہمیں کوئی تقریریں کرنی پڑیں گی یا کوئی سیشنز ہی اٹینڈ کرتے رہیں گے. لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی ایک رول ماڈل ہوں، اپنے کسی بھی کام میں ہوتے ہیں اس میں ایک رول ماڈل کے طور پر ہوں، کسی بھی حیثیت سے اگر ہم ہوں، مثال کے طور پر ہم بیٹے کے طور پر ہیں، بھائی کے طور پر ہیں، ایک کولیگ کے طور پر ہیں، ہم کسی بھی طریقے سے اگر ہوتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر ہیں، تو ایک رول ماڈل کے طور پر ہم وہاں پر اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ہمیں دیکھ کے جو باقی ہیں وہ بھی کی طرف آنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ایک سوسائٹی کے، یہ میں چیزیں آپ کو جو بتا رہا ہوں ساری یہ انشاءاللہ ساری اپلیکیبل ہیں، اور یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی آہستہ آہستہ کر کے کہ سوری جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ایک سوسائٹی کے یا کسی کے بھی، ان کی فنکشننگ کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز ہے کہ اس کو آپ ایز ان یہ چیز ضروری سمجھیں کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سوسائٹی کی فنکشننگ کے لیے ضروری ہے، اور اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوسرا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی اگر ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوئی اور کام کر رہا ہے اور آپ جو ہے وہ میڈیا کے طور پہ کام کر رہے ہو یا آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ سے زیادہ ضروری کام کر رہے ہو اور آپ اس سے کم ضروری کام کر رہے ہو. جب آپ ایک سوسائٹی کے اندر یا ایک ٹیم کے اندر کام کرتے ہو تو وہ سب چیزیں ایکولی میٹر کر رہی ہوتی ہیں، کہ اگر آپ نے ایک کام نہیں کیا تو اس سے پورے اس ٹیم کو نقصان ہوتا ہے، صرف آپ کا یا آپ کے ڈپارٹمنٹ کا نقصان نہیں ہوتا. تو یہ اس میں چند چیزیں آتی ہیں. اور پھر وہ جو خرگوش اور اس کی مثال دی عثمان بھائی نے کچھوے کی، تو اور اس کے ساتھ سوری پیچھے ایک اور چیز رہ گئی تھی، وہ جو سکھ کی مثال دی تھی کہ غیر ضروری سوچیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کو نقصان دیتی ہیں. غیر ضروری سوچیں کیا ہوتی ہیں کہ جو آپ کا بیسیکلی یوں آپ سمجھ لینا کہ ایگزامپل میں آپ کو یوں دیتا ہوں جو پچھلی بات سے لنک ہو جاتی ہے کہ جی میرا ڈپارٹمنٹ اتنا ضروری نہیں ہے، مجھے کسی کھاتے میں نہیں رکھا، یا میرے ساتھ یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، اور جو سامنے والا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور وہ ہو گیا. یہ جو غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو بھی نقصان دیتی ہیں اور آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے اوور آل ٹیم کو بھی، آپ کے ویژن کو بھی. اور یہ ایک ویژنری بندے کی خصوصیات نہیں ہوتی، اس کے اپوزٹ ہوتی ہے. تو یہ چیز ضروری ہے. خرگوش اور وہ کچھوے والی جو ایگزامپل ہے کہ اس میں پلاننگ ایک تو سب سے مین چیز اس میں سے آتی ہے کہ پلاننگ کتنی میٹر کرتی ہے. اب کچھوا خرگوش سے نہیں جیت سکتا تھا، لیکن اس نے پلاننگ جس طریقے سے کی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. لیکن اس میں جو اصل ایگزامپل تھی، جو اصل اس سے سبق تھا، وہ یہ تھا کہ کچھوا اور خرگوش نے مل کے کام کرنا تھا. ان کا ہدف ایک ہی تھا کہ انہوں نے انوائرمنٹ سے بچ کر اس سے سروائیو کرنا تھا. انہوں نے مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دے کے اپنی اپنی جو بھی ایکسپرٹیز تھی وہ ایک گول کے لیے سرو کی، اور دونوں کا فائدہ اس سے ہو گیا. پوری ٹیم کا آپ یہ سمجھ لیں کہ فائدہ ہو گیا، اور پورے ویژن کا، پورے گول کا وہ فائدہ ہو گیا. تو اس میں یہ ساری باتیں، اور یہ ساری ہمارے اس سوسائٹی میں کے لیول پر اپلیکیبل ہیں. اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نا تو یہ سب چیزیں اپلیکیبل ہیں. کہ اگر ہماری سوسائٹی میں ایک تو میں نے آپ کو بتا غیر ضروری باتیں والا تو وہ تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں اپلیکیبل ہے. پھر جو ویژن کی امپورٹنس کا سمجھنا، وہ بھی آپ کو جانتے ہیں کہ کیوں امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری اس وجہ سے سوری ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو پرسنل لائف ہوگی اس میں بھی آپ کو فائدہ مند ہوگا. جو آپ کا ایک کیریئر ہوتا ہے آگے جاب میں کسی بھی فیلڈ میں آپ جاتے ہیں، اس کے لیے یہ فائدہ مند ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے. دوسری یہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جس ویژن کے لیے آپ کام کریں اس کو بلیو کر کے اس کے لیے کام کریں گے تو
وہ آپ کو جو جو ویژن ہوتا ہے وہ آپ کو گروم کرتا ہے اس حساب سے. تو ہمارا جو ویژن ہے انشاءاللہ وہ آپ سب جانتے ہیں, میں نے انشاءاللہ کلیئر بھی کیا تھا پہلے, وہ لینئر کا جو ہے وہ 1000 ایئر کا پلان ہے انشاءاللہ. تو اس میں بھی آپ سب اس ویژن کو, جب آپ اتنا ویژن براڈ ہو کے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس پہ ورک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کی دنیا کھل جاتی ہے, دنیا چینج ہو جاتی ہے. تو میں اس کو یہاں پہ کلوز کرتا ہوں. کافی لمبی میں نے سمرائز کر دیا, لیکن آئی ہوپ کہ یہاں پہ سمرائز ہوگی بات. اگر کسی کا کوئی اور کوشچن ہے تو لازمی کر لیں. عثمان بھائی بھی ادھر موجود ہیں ابھی, تو لازمی کوشچن کر لیں. میری آواز آ رہی تھی نا, یہ تو نہیں ہے کہ کہیں میری آواز نہیں تھی آ رہی. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی ٹھیک ہے, میں نے کہا اتنی خاموشی ہوگی ہے, تو اگر کسی کا کوشچن نہیں ہے تو پھر اس کو کلوز کریں ہم. جی علی بھائی, میرے خیال سے علی بھائی کے 2 سوالات تھے, ایک تو آپ سے تھا اور دوسرا شاید مجھ سے تھا. تو مجھ سے جو سوال کرنا تھا وہ ابھی تک آیا نہیں. آپ سے یہی تھا کہ میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا تھا, تو اصل میں نے پہچانا نہیں آپ کو. اچھا, بس اتنی پہچان کافی ہے کہ میرا نام محمد عثمان ہے اور میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں. ہاں بہت. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو جس کے علاوہ کوئی پھر سوال؟ ایسے کوشچن کسی کا ہو رہا ہے تو یار آپ کا مومن. کسی کا کوشچن نہیں ہے. باقی عثمان بھی انشاءاللہ اس دفعہ ہمارے کافی سارے ممبرز نہیں آ سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ابھی بتا رہا تھا لڑکا کہ وہ ایک تو انٹرنیٹ کا ایشو ان دنوں چل رہا ہے, دوسرا یہ کہ وہ جو نانگی والی سائڈ ہے, کلیار والی سائڈ, ادھر لائٹ گئی ہوئی تھی. بہت سارے اچھا. بچوں کی لائٹ نہیں تھی اور وہ اس وجہ سے کنیکٹ بھی نہیں تھا ہو رہا. بہت سارے بچے آگے جا رہے تھے بیچ میں, وہ ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم زیادہ انٹریکٹیو سیشن ہوگا, اور انشاءاللہ اللہ بس تعالیٰ میں یہ سب چاہتا ہوں کہ کوسچنز لازمی ہوں, کیونکہ ایک تو ہے آن لائن کروانا, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ آن لائن سمجھ کوئی چیز نہیں آتی. اصل ہے آن سائٹ ہی ساری چیزیں نا, سینہ بہ سینہ, آمنے سامنے. لیکن یہ ہے کہ چلے, یہ جو جس حد تک گزارا ہو رہا ہے وہ آن لائن سے ہو جائے, جہاں پہ نہیں جا سکتے وہاں پہ آن لائن سے ہو جائے. لیکن پھر آن لائن میں آپ کا 2 وے کمیونیکیشن, پارٹیسپیشن, اٹینڈیز کی پارٹیسپیشن یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو میرے بھائی جو ہے میرے خیال سے یہ سننے کو زیادہ پسند کرتے. بچے مجھے سے ایک ماں بھی یونیورسٹی میں انوائٹ کیا, مجھے ایک یونیورسٹی میں ملتان میں, اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ختم نبوت کہہ رہے ہو. انہوں نے انوائٹ کیا, کہنے لگے آپ ٹائم مینجمنٹ پہ بیان کر دیں. میں نے کہا ٹائم مینجمنٹ اور بیان یہ تو 2 بالکل متضاد چیز ہے. ٹائم مینجمنٹ تو ورک شاپ ہوتی ہے, یہ لکھنا ہوتا ہے, یہ ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہے, میں بیان کیا کروں اس پہ. ٹائم مینجمنٹ تو بیان نہیں ہو سکتا نا جی. ارے بس اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو اجازت ہے. جی اجازت ہے, انشاءاللہ آپ سب لیو کر سکتے ہیں. تو جزاک اللہ جی. السلام علیکم. کنکلوڈ کر دیتے ہیں.